अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावर्स लाइट। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। चलें अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। मगर तुम्हें देखकर मैंने अपना ख्याल बदल लिया है। बड़ी बेसहायता सी मुस्कुराहट सबीन के होठों पर फैली थी। तुम मुझ पर इतना गौर क्यों करते हो? वाट वो करंट खाकर इसे घूरने लगा। फिर इसकी शरारत बड़ी मुस्कुराहट देखकर जलकर रह गया। तुम कभी भी नहीं सुधर सकती। वही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम मुझे सुधारना क्यों चाहते हो? वह बनुसाजी मूड में हमजा को झुलाते हुए पूछ रही थी। ताकि तुम इंसान बन जाओ, वो दांत पीसकर बोला। सारे हल्के फुल्के मूड का वो लम्हों में सत्यानाश मार देती। अब भी वह खिलखिलाकर हंसी थी। खुद पर कोशिश नाकाम रही तो मुझ पर शुरू कर दी, ये अच्छी रही। तुम मेरे साथ बात ना किया करो तो बेहतर है, वो गुस्से से बोला था। अब तुम इतने तो बुरे नहीं हो कि तुमसे बात भी ना की जाए, वो लापरवाही से कह रही थी। इसकी आंखों में चमकती शोही और शरारती मुस्कुराहट अहमद को तपा रही थी। फिर भी अंदर से बहुत आजिज आकर बज़ाहिर उसने बहुत रसां से पूछा, आखिर तुम मुझे इतना तंग क्यों करती हो? क्योंकि तुम वाह शख्स हो जिसे इस कदर गुस्सा आता है, और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा ख़त्म हो जाए, क्योंकि जितना तुम्हें गुस्सा आता है इतना ही मुझे मज़ा आता है। वो हमजा को बाहों के घेरे में लिए इसके सर पर थोड़ी टकाए मज़े से कहती अहमद का सब्र आज़मा गई। लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। यानी तुम चाहते हो कि मैं वो सब करूँ जो तुम्हें पसंद है? वह हमजा को प्यार करते करते रुक कर हैरत से बोली तो वो जज्बस होकर बोला, कभी तो बात को ठीक रूह से समझ लिया करो। अच्छा समझती हूँ, वो फ़ौरन मानकर पुरसोच अंदाज में हलाव में देखने लगी। चंद सानियों के बाद इसकी आंखें चमकी और होंठों पर महसूस मुस्कुराहट फैली तो अहमद ज़रा मुहतात हो गया, क्योंकि ये असरात हमेशा शरारत का पेशहमा साबित हुए थे। मैं समझ गई, वो बड़े ज़ोर से बोली तो अहमद ने बड़े तमसीराना अंदाज में उसे देखा। तुम मुझ में अपनी पसंद की आदत इसलिए देखना चाहते हो क्योंकि मैं तुम्हें पसंद हूँ। इसने जिस कदर इत्मीनान से तज़िया पेश किया था, अहमद को इतनी ही ज़ोर का झटका लगा। अगले ही लम्हे वो संभल कर इस पर उलट पड़ा। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? खुदा न खास्ता मैं ऐसी सोच क्यों पालने लगा? ओहो, वो अपने महसूस अंदाज में मुस्कुराई थी। अब मुझसे क्या पर्दा? बको मत। अच्छा, वो अच्छा खासा डिस्टर्ब हो गया था। चिढ़कर बोला तो वो यूं ही मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। वैसे अगर दिल की बात कह देते तो अच्छा था। हाँ, रातों की नींद हराम करने का क्या फ़ायदा? जाते जाते भी वो पिंच बोने से बाज नहीं आई थी। मुझे रातों को नाइटमेयर देखने की आदत नहीं है, अब की बार अहमद ने अच्छे खासे तन से कहा तो वो इसकी तरफ पलटकर चैलेंजिंग अंदाज में बोली। शर्त लगा लो अहमद, सुबह तक जागते रहोगे। कम से कम आज रात तो तुम्हें नींद ना आए की गारंटी दे सकती हूँ, और जितना जागोगे यकीन करो मेरा ही नाम तुम्हारी ज़ुबान पर होगा। इसकी बोल्डनेस पर वो शश्तर सा था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि सबीन ऐसी बातें भी इसके साथ कर सकती है। बहरहाल जो भी था, उसे ये अंदाज़ और अल्फाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। वह हमजा को लिए बड़े लाइट मूड में सीढ़ियाँ तय करती अपने पोर्शन में चली गई। देवर जी क्या हुआ? उसे मुंह उठाए सीढ़ियों की तरफ देखते पाकर भाभी ने उसकी आंखों के आगे हाथ लहराया तो वो चौंक कर इन्हें देखने लगा। कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। खैरियत तो है ना? इनके मशकूक अंदाज में पूछने पर वो इन्हें देखने लगा। हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मुझे लगा तुम टीवी का ड्रेस भूल गए हो। टीवी ट्राली ये पड़ी है और तुम सरसर सीढ़ियों को देख रहे हो। वो इत्मीनान से फीडर हिलाने लगी। अहमद हफीफ सा होकर इन्हें घूरने लगा तो वो हंस दी। हमजा किधर है? सबीन ले गई है ऊपर। वो रूह टीवी की तरफ करते टीवी की आवाज़ बढ़ाने लगा। रात बिस्तर पर लेटा तो जहन सबीन की बातों की तरफ चला गया। हो नहीं, नींद नहीं आएगी, नजूमी कह गई। वो बेहतियात करवट बदलते हुए बड़बड़ाया था। हद होती है बोल्डनेस की भी। ये ठीक है कि लड़कियों को खुद एतमाद होना चाहिए, मगर इतना तो जहन में रखना चाहिए कि कौन सी बात करने वाली होती है और कौन सी नहीं। वो सबीन की बातों को नए सिरे से सोचकर गिर रहा था। कितने आराम से कह रही थी कि तुम मुझे पसंद करते हो। फोलिश, इसने सर झटका था। समझती क्या है खुद को? बड़ी तोपशा है। मैंने तो कभी गौर से उसे देखा तक नहीं, और वो खुशफहमियों में घेरी है। मुझे तो ये तक नहीं मालूम कि इसकी आंखों का रंग कैसा है, भला कैसा के? इस्तेहज़ाई अंदाज में सोचने लगा तो यकायक शोही से लबरेज चमकती लाइट ब्राउन आंखें पर्दा ज़हन पर जगमगा उठीं। सोच का सफ़र फिर जारी हो गया।
لائٹ براؤن اور معلوم نہیں اس کے نقوش، ہاں آنکھوں کی طرح اس کی سکن بھی اچھی ہے، اور ہونٹ گلابی نہیں سرخی مائل، اگر ان پر دل جلانے والی مسکراہٹ نہ ہو تو شاید اچھی لگے، اور اس کی ہنسی وہ ہنستی ہی اس لیے ہے کہ وہ اچھی لگے۔ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے بال ہاں سیاہ ہیں، کبھی وہ انہیں کلپ کر کے رکھتی ہے اور کبھی شانوں پر بکھیرے رکھتی ہے۔ سوچتے سوچتے اسے یکدم ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے بند آنکھیں کھول دی، فوراً خود کو ملامت کی، لا حول ولا قوت، یہ کیا میں فضول باتیں سوچ رہا ہوں۔ وہ تو چاہتی یہ تھی کہ میں ان فضولیات میں پڑوں، ڈیم فول، وہ اس دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو مجھے کبھی پسند نہیں آئے گی۔ اس نے بہت اٹل انداز میں فیصلہ کرتے ہوئے سب سوچوں کو جھٹک کر اپنی اسٹڈیز کے متعلق سوچنا شروع کر دیا۔ یہ نسخہ کامیاب رہا۔ 10 منٹوں کے بعد وہ بے خبر سو رہا تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک عجیب سے شور سے وہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس طرح اچانک جاگنے پر اسے اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی تھیں۔ آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا اور اس تیز آواز پر لمحہ بھر غور کرنے کے بعد اس نے اپنا تکیہ اٹھایا۔ وہاں پڑے ٹائم پیس کو بجتے پا کر اس نے بے اختیار گہری سانس لی تھی۔ اس نے ٹائم پیس اٹھا کر آف کیا۔ ساتھ ہی ٹائم بھی دیکھا تو اسے حیرت ہوئی کہ ابھی بامشکل 1 بجا تھا۔ یہ یہاں کس نے رکھ دیا؟ وہ قدرے کوفت زدہ سا ٹائم پیس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے لیمپ آف کرتے ہوئے لیٹ گیا۔ ابھی اسے سوئے صرف 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ اچھی خاصی نیند برباد کر دیا اس الارم نے۔ پتہ نہیں کس نے رکھا تھا میرے تکیے کے نیچے۔ ہو سکتا ہے سبین کی شرارت ہو، وہی کرتی ہے ایسے بےہودہ کام۔ اسی نے سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اسی شور سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ کتنی دیر اس آواز پر غور کرتا رہ گیا۔ یہ ایک دم سے جاگنے پر پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ کس چیز کی آواز ہے۔ قدرے حواس میں آ کر اسے لگا کہ الارم دوبارہ بج رہا تھا۔ یوں ہی اندھیرے میں سائڈ ٹیبل پر ہاتھ مار کر الارم بند کرنے کی کوشش کی، مگر جلدی ہی اس کی آنکھ کھل گئی کیونکہ اس کا الارم بند نہیں تھا۔ بہت حیران ہوتے ہوئے اس نے لیمپ آن کیا۔ الارم کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی، مگر اس ٹائم پیس میں سے نہیں بلکہ کسی اور میں سے۔ شرط لگا لو احمد، صبح تک جاگتے رہو گے۔ کم از کم آج رات تو میں تمہیں نیند نہ آنے کی گارنٹی دیتی ہوں، اور جتنا جاگو گے یقین کرو میرا ہی نام تمہاری زبان پر ہوگا۔ شام کو سبین نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے اب دانت پیسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اف سبین! چند لمحوں میں اس نے مستقل مزاجی سے الارم ختم ہونے کا انتظار کیا، مگر اس نے ڈٹائی میں احمد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ بستر چھوڑتے ہی اس نے ٹیوب لائٹ جلائی اور ایک نظر وال کلاک پر ڈالی۔ 2:30 بج رہے تھے۔ چند لمحوں تک اس نے کمرے کے وسط میں کھڑے ہو کر آواز کا تعین کیا، کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ دوسرا ٹائم پیس کہاں پڑا ہے۔ محض شک کی بنا پر وہ بیٹھ کر بیڈ کے نیچے دیکھنے لگا تو اس کا شک درست نکلا تھا۔ لب پیچتے ہوئے ٹائم پیس نکالنے اور الارم بند کرنے تک اس کا غصہ فضول تر ہو چکا تھا۔ چند منٹوں تک وہ ادھر سے ادھر ٹہلتا اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ دیکھ لوں گا تمہیں سبین احمد۔ گھونٹ گھونٹ پانی حلق میں اتارتے ہوئے اس نے بہت سلجھ کر سوچا تھا۔ واقعی اس کی پیش گوئی سچ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ نہ بھی چاہتا تو اسی کو سوچتا، اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ ٹیوب لائٹ آف کر کے بستر پر آیا تو لیمپ یوں ہی جلتا چھوڑ دیا۔ اسے سبین سے کسی نیکی کی توقع بالکل نہیں تھی۔ نیند کی وادیوں سے اترنے تک وہ اگلے الارم کے انتظار میں رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے یہ بھی احساس ہو رہا تھا کہ سبین آج رات واقعی نائٹ میئر بن گئی تھی۔ اگلا الارم اگلے 1.5 گھنٹے تک بجا تھا اور اس کی آواز پہلے دونوں الارم سے بہت بلند تھی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ سبین نے 1.5 گھنٹے کے فرق سے الارم لگا کر کمرے کی مختلف جگہوں پر چھپائے تھے۔ ساری رات جاگ کر اسے یاد کرنے والے جملے کے معنی اب صحیح معنوں میں احمد کو سمجھ آئی تھی۔ الارم کی آواز اس کے کانوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے تکیہ اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اس وقت نیند زوروں پر تھی، مگر الارم کی آواز سورہ اسرافیل کا کام سر انجام دے رہی تھی۔ وہ تکیہ پھینک کر اٹھا اور الارم ڈھونڈنے لگا جو اسے رائٹنگ ٹیبل پر بجتا ہوا ملا تھا۔ الارم بند کر کے اس نے ٹائم پیس زمین پر دے مارا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں، سمجھ کیا رکھا ہے اس نے خود کو، جان سے مار دوں گا۔ اس کا دماغ سلگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جس کر سبین کا برا حشر کر دیتا۔ نیند سے جلتی آنکھیں موندتے ہوئے اب اس نے سونے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فجر کی اذان ہونے لگی۔ شرط لگا لو احمد، صبح تک جاگتے رہو گے، جتنا جاگو گے زبان پر میرا ہی نام۔ اس کا چیلنجنگ انداز یاد آتے ہی احمد کے اندر طیش بھرنے لگا تھا۔ بہت برا کیا ہے تم نے سبین احمد، بخشوں گا تو میں بھی نہیں تمہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے وہ مسجد نہیں گیا، کمرے میں ہی پڑھ لی۔
اس دوران کوئی الارم نہیں بجا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عذاب کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ نماز کے بعد جو وہ سویا تو پھر دروازے پر دھڑ دھڑانے کی آواز پر بھی بامشکل اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کون ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے زوردار آواز میں ناگواری سے پوچھا۔ باہر امی تھیں۔ احمد اٹھنا نہیں ہے، آج 10:30 بج رہے ہیں۔ اٹھ رہا ہوں، بہت بے دلی سے جواب دے کر وہ پھر بستر پر اوندا ہو گیا۔ رات کی ڈسٹربنس نے نیند پوری ہی کب ہونے دی تھی، اس لیے آنکھیں کھولنا محال ہو رہا تھا۔ 12 بجے نہ چاہتے ہوئے بھی بستر چھوڑ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ شاور لینے سے طبیعت کا سارا بوجھ پن ختم ہو گیا تھا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری، کتنی دفعہ دروازہ کھٹکھٹا کر آئی ہوں، آج تو خوب سوئے۔ امی اور بھابھی دوپہر کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ امی نے تفکر سے پوچھا تو وہ حمزہ کو گود میں لیتے ہوئے مسکرا دیا۔ رات کو دیر سے سویا تھا اس لیے۔ اسی صلاح میں حسب عادت وہ ڈھڑڈھڑاتی ہوئی سیڑھیاں اترتی چلی آئی۔ السلام علیکم۔ احمد کا غصہ اسے دیکھ کر پھر سے اٹھ کر آیا۔ تم بھی ابھی جاگی ہو؟ بھابھی نے حیرت سے پوچھا تو وہ سلاد میں سے کھیرے چن کر کھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ پھر پوچھا، یہ بھی سے آپ کی کیا مراد ہے؟ احمد بھی ابھی جاگا ہے نا، کہہ رہا تھا رات دیر سے سویا تھا۔ انہوں نے وضاحت کی تو امی نے کہا، رات کو 2-3 مرتبہ میری بھی آنکھ کھلی تھی، عجیب سی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی سزایا الارم بج رہا ہو۔ بھابھی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں تو سمجھ رہی تھی شاید مجھے ہی ایسا لگ رہا ہے۔ بھائی میں تو بڑے آرام اور سکون سے سوئی رات بھر۔ وہ بڑے مزے سے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے بولی تو احمد کا جی چاہا اس کا منہ توڑ دے، مگر جو کچھ اس نے سوچا تھا وہ اتنی بے صبری کا متقاضی نہیں تھا۔ جتنی دیر امی اور بھابھی بیٹھی رہی وہ بھی حمزہ سے اس کی زبان میں باتیں کرتی رہی۔ ان کے وہاں سے ہٹتے ہی وہ بولی، اب بتاؤ میں جیتی ہوں یا ہار گئی؟ شرارت اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی اور ہونٹوں پر چٹک رہی تھی۔ کتنے گھنٹے سوئے ہو؟ سویا کیا ہوں، ساری رات تمہیں یاد کیا ہے، بڑے سکون سے کہتے ہوئے احمد نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو وہ حیران ہو گئی اور پھر ہنسنے لگی۔ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ساری رات مجھے ہی یاد کرو گے۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا، ایک پل کو بھی تمہاری صورت میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹی۔ پتہ نہیں پہلے میں نے کبھی غور کیوں نہیں کیا۔ تم تو اچھی خاصی خوبصورت ہو، بس پھر ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس کے بہت اطمینان سے کہنے پر سبین کو جھٹکا لگا تھا۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے گہری سانس لے کر حمزہ کو نیچے اتارا اور سبین کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بھی کل اگر تم مجھے احساس نہ دلاتی تو شاید ساری عمر ہی دماغ خراب رہتا، مجھے احساس ہی نہ ہوتا کہ تم کیا چیز ہو۔ احمد کا انداز اسے گھبراہٹ میں مبتلا کرنے لگا، جبکہ احمد کو اپنی اس انداز پر بہت خوشی ہوئی کہ جب تک وہ دبتا رہا وہ دباتی رہی تھی، مگر اب جب کہ وہ پلٹ کر حملہ وار ہوا تھا تو وہ چھپنے کی راہ ڈھونڈنے لگی تھی۔ تم مجھے پھپھو کی طرف لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے میں نے الارم سیٹ کر کے تمہارے کمرے میں رکھ دیا۔ وہ ذرا سنبھل کر تفاکر سے بولی تو احمد نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کون سے الارم؟ وہی جو ساری رات شور مچاتے رہے ہیں۔ وہ ہنسی مگر احمد کی سنجیدگی وہیں تھی، بڑے سکون سے بولا، جب آدمی کے اندر شور مچا ہو تو باہر کا شور کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذرا سی بات پر چراغپا ہو جانے والے احمد کا یہ نرم اور پرسکون سا انداز اسے اندر ہی اندر گھبرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اگلے لمحے اسے کرنٹ سا لگا، ذرا بیٹھو تو صحیح، وہ اس کا ہاتھ میں کہہ رہا تھا۔ بامشکل اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر اس نے اپنی کلائی چھڑوائی اور رکھائی سے بولی، جی نہیں شکریہ، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا، مگر میں اس وقت کوئی ضروری بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ وہ اپنی جان چھڑاتی کچن کی طرف بھاگی جہاں بھابھی کوفتے بھون رہی تھی۔ اپنی کامیابی پر احمد کا جی چاہا ایک زوردار کہکا لگائے۔ جس مسئلے نے اتنے عرصے سے اس کا بی پی ہائی کر کے اس کو تگنی کا ناچ نچا رکھا تھا، اس کا حل بہت آسان نکلا۔ آج کتنے ہی دنوں بعد اس کا موڈ بہت اچھا ہونے لگا۔ اس نے حمزہ کو اٹھا کر کھڑے ہوتے ہوئے اوپر اچھالا تو لانچ میں حمزہ کی کلکاریاں گونجنے لگیں۔ احمد کے انداز و اطوار واقعی سبین کو حیرت بلکہ جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہے تھے۔ بھابھی کھانے میں کتنی دیر ہے؟ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بھابھی نے کہا، بس تیار ہی سمجھو، روٹیاں بنانی ہے صرف۔ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک؟ وہ آہ بھر کے بولا پھر ہنس دیا۔ عدنان آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کھانا تو کھا کر جاؤ، بلکہ عدنان کو بھی روک لو۔ تم نے تو ناشتہ بھی نہیں کیا، بھابھی نے اسے روکنا چاہا تھا۔
عدنان کے ساتھ ہی کر لوں گا، ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ وہ واقعی جلدی میں تھا، چلا گیا۔ سبین کو اپنی اتنی اچھی شرارت کے اتنے عجیب سے رسپانس نے بدمزہ کر دیا تھا۔ آخر اسے ہوا کیا ہے، کتنی خوفناک باتیں کر رہا تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں طریقے میں لیٹی مسلسل الجھن کا شکار تھی۔ پہلے تو کبھی وہ یوں آنکھوں میں دیکھ کر بات نہیں کرتا تھا، اور میری تعریف تو کرنا ہی اس پر حرام تھی۔ پھر ایک ہی رات میں یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تکیہ پڑے کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، کمرے کی ٹھنڈک محسوس کرتے ہوئے اے سی آف کر دیا۔ خیر، یوں ہی تو میں بھی نہیں چھوڑوں گی۔ آہی، یہ چکر کیا ہے؟ پتہ تو لگانا ہی پڑے گا۔ کتنی دیر تک خوش ہلاکی کا ڈھونگ رچائے گا؟ وہ سوچتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ ہنکی نے اسے نیند کی وادیوں میں دھکیلتے ہوئے اور کچھ سوچنے ہی نہیں دیا تھا۔